नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। पहले हिस्से में आपने देखा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को जिस तरह पजीराई मिल रही है, दुनिया उस पर क्या सोचे, विद इन पाकिस्तान उसके बारे में क्या नौजवानों में सोच पाई जाती है। अब अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, घर से मजबूत नहीं होंगे, तो शायद दुनिया में उस तरह से जाके जो हम कर सकते हैं वो कर नहीं पाएंगे। तो अब दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के इस पर बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, रुकने कौमी असेंबली। रऊफ खुलासा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सेनेटर अफरान खान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। मरवत साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। जिस आपने बात की नौजवानों से, नौजवानों में एक सेंस पाई जाती है कि एग्रीमेंट्स हम दुनिया के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट्स पार्लियामान में नहीं आ रहे। अगर पार्लियामेंट की भी स्टैंप उस पर लग जाए तो इसका मतलब ये है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों की उसके ऊपर स्टैंप होगी। तो कितना ज़रूरी है कि जो एग्रीमेंट्स दुनिया के साथ हमने किए हैं आप पार्लियामेंट में भी लेकर आया जाए उसे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है, एक रोशन ताबनाक मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि हमारे तमाम फ़ैसले जो हैं कलेक्टिव विजडम के साथ हो और पब्लिक की पार्टिसिपेशन इसमें पार्लियामान के थ्रू मुमकिन है। पहले सैलाब के आने से पहले जब एक डेलीगेशन बाहर भेजी गई, जो सिर्फ़ और सिर्फ पीपल पार्टी और PMLN के जो दोस्त थे वही चले गए थे, उस वक्त भी ये ज़रूरी था कि पार्लियामान में लाते और तमाम अपोजिशन को भी साथ में इन्वॉल्व करते। बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये वक्त है जिस डगर पे और जिस नहज पे और जिस अंदाज से कौम आगे बढ़ रही है, मेरा ख्याल है कि ज़रूरत अब इसकी ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान इससे वाबस्ता जो मसले मसाइल हैं और जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस हो जाए, ताकि सब इकट्ठे मिल के हम पाकिस्तान की तरक्की में एक किरदार अदा कर सकें। वैसे जो भी आपने बात की है कि पार्लियामेंट में आए, लेकिन वो अब नून लीग वाले कहेंगे कि आपकी मौजूदा या साबका जमात जो है वो पार्लियामेंट में है ही नहीं, पार्लियामेंट को उन्होंने गैर फाल कर रखा है, तो इस तरह के एग्रीमेंट पार्लियामेंट में आएंगे भी तो क्या होगा। चलें अफनान साहब, बहुत अच्छा एग्रीमेंट है सऊदीया के साथ। माजी में 2015 में भी इसी नौयत की कुछ चीज़ें थी जो पार्लियामेंट में आया, अप्रूवल नहीं मिली। तो इस बार भी एक मुतालबा पाया जाता है लोगों में कि जो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, माजी में बहुत सारे हमने ऐसे एग्रीमेंट्स किए हैं जिनको हम पार्लियामेंट में लेके आए हैं। मिसाल के तौर पे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट था वो पार्लियामान में आया, उसमें उसके ऊपर बहस भी हुई और उसके बाद उधर से वो यूनानिमसली अप्रूव भी हुआ। अब बात ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है और बहुत सारे मामला उसके अंदर ऐसे होते हैं जो आप पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो ये मुआहदा बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में है। ये मुआहदा पाकिस्तान के मुफादात के मुताबिक है और जो हमारे मुल्क के जो आम आवाम है उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक है। जो हमारे लोग हैं उनके जज्बात भी उधर से लिंक्ड हैं, तो उसको सामने रखते हुए और फिर बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें हमारे अपने मुफाद हैं। मिसाल के तौर पे एनर्जी सिक्योरिटी को अगर आप देखें, अगर अल्लाह ना करे हम पे कोई जंग हमारे मुल्क पे नाफिज हो जाती है तो हमें अपनी एनर्जी सप्लाईज़ को इंश्योर करना होगा। और कौन सा बेहतर मुल्क है एनर्जी सप्लाईज़ इंश्योर करने के लिए अदर दैन सऊदी अरेबिया, जिनके जो एक तो हमारे करीब भी है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हमारे हिस्टोरिकल टाइज़ भी हैं। तो इस तरह ये तमाम जो मुफादात एक दूसरे के मिले हैं तो फिर ये एक पैक्ट हुआ है और ये पैक्ट जो है इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद और बढ़ाएंगे। इसके अंदर और ममालिक को, टर्की को, ईरान को और दीगर ममालिक को इसके अंदर शामिल करेंगे और एक मुस्लिम उम्मा की जो एक फ़ौज है वो इसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव है बनाने का। ठीक है, क्लास साहब, पार्लियामान में लेकर आना कितना ज़रूरी है इस एग्रीमेंट को? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा एक अच्छा सवाल भी है, मुश्किल सवाल भी है, लेकिन इसमें दो चार चीज़ें जो है ना वो बड़ी अहम है। इस तरह के मुआहदे जैसे अभी खान साहब कह रहे थे, ये कभी पार्लियामेंट में नहीं आते और डिफेंस रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं आते। जहाँ पर डिफेंस के इश्यूज़ उसमें हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत लाना चाहती हो, पार्लियामेंट लाना चाहती हो, लेकिन जो दूसरी हुकूमतें होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। स्पेशली जो किंगडम्स है, मतलब चाइना बड़ा सेंसिटिव है कि हमारे मुआहदे जो हैं पार्लियामेंट में नहीं आने चाहिए, और अगर आएंगे उन्हें ख़तरा रहता है अमेरिकन जाएँ, यूरोपियन जाएँ, IMF है, दीगर जो हैं वहाँ से क्लू लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा किधर से आएगा। मैं तो सुनता रहता हूँ कमेटीज़ मीटिंग में, ये सारे मेरे दोस्त जो हैं, आपकी सारी चीज़ें अगर रख दी जाएँ पार्लियामेंट के सामने, जहाँ पर 342 आपके MNAs हैं या 40 हैं, 100 सेनेटर्स हैं, मीडिया बैठा है, और ये तमाम चीज़ें अगर जो आपके हॉस्टाइल कंट्रीज़ हैं उन तक एक एक की डिटेल्स, क्योंकि बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें
ہوتی ہیں, کوئی اوور نائٹ چیزیں نہیں کی جاتی. سو اس کے پیچھے بہت سارے ان ممالک کی بھی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. ہم لانا چاہتے ہیں, کویشچن بھی ہوتے ہیں, پاپولر سوال ہے مسئلہ, لیکن سم ٹائم آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی ہوتی ہیں, کرنا پڑتا ہے. سو وقت کے ساتھ جو کہ غلط بات ہے مسئلہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے, پارلیمنٹیرینز کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے تو پارلیمنٹ میں چلے, آپ تو ہمارے دوست ہیں, آپ بھی آتے ہیں, وہاں پہ 340 کا ہاؤس ہے, 8-8 10-10 لاکھ روپے کی تنخواہیں ملتی ہیں, مرات ہیں, میں آپ کو یہاں پہ گنوانا شروع کروں, فری میڈیکل ہے, فری ٹریول ہے, فری واؤچرز ہیں. اس کے باوجود ہاؤس میں سر آپ کا کورم پورا نہیں ہوتا. کورم کے لیے کتنے بندے چاہیے؟ 80 بندہ چاہیے, سپوزلی 82 بندہ چاہیے. آپ کے 342 کے ہاؤس میں سے آپ کا 80 بندہ بھی آنے کو تیار نہیں ہاؤس میں بیٹھنے کو, لیکن تنخواہ صاحب پوری لیتے ہیں. پھر لڑائی جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ کمیٹی میٹنگز پہ ہوتی ہے کہ کون کس کمیٹی کا چیئرمین بنے گا, کون اس کا ممبر بنے گا, کیپنگ دیئر بزنس انٹرسٹ ان ویو کہ کس کا میرا بلڈنگ کا کام ہے, کسی کا کنسٹرکشن کا ہے, کسی کا ایل کا ہے, کسی کا فلانے چیزوں کا. اب ان تمام چیزوں نے اٹ از بیکم مطلب بزنس, ایک بڑا بزنس آپ کو سینٹر لگتا ہے, ایک ہب لگتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑی سی دیر میں وہ کر دیا. لیکن جو اچھی چیز ہے, میں سارا بھی آپ کو وہ مطلب بلیک یا گلومی پکچر نہیں دینا, وہ ہماری کمیٹیز ہیں. کمیٹیز میں مس سے میں نے یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں اگین یہ عفنان اللہ صاحب اسپیشلی آئی ٹی ریلیٹڈ, اے آئی ریلیٹڈ جن کمیٹیز کے ممبر ہیں, ہی ہیز بین ٹرمینڈیس, اتنا نالج ہے, انفارمیشن ہے, خود بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. شیر افضل مروت صاحب, ان کا بہت بڑا میسو ایکسپیرینس ہے, بھی ہیں کہ جج بھی ہیں کہ مطلب اس پارلیمنٹیرین, پولیٹیشین اور بہت سارے. جو مجھے پی ٹی آئی کے ارکان سے شکایت ہے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, کہ پی ٹی آئی نے جس طرح کمیٹیز کو چھوڑا ہے, مطلب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بڑی کمیٹی کیا ہوتی ہے. مجھے اگر کوئی عہدہ لینا ہو پاکستان میں, ٹو بی فیئر, اور میرے بس میں ہو یا کوئی مجھے آفر ہے, میں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس کا ممبر بننا پسند کروں گا. لیو الون کے چیئرمین جو ان کو بھی میرا خیال ہے انہوں نے ریکمینڈ کیا, بعد میں لیا. آپ نے جو سب سے بڑا فورم تھا حکومت کو گلے سے پکڑنے کا, حکومت کو اکاؤنٹیبل کرنے کا, میڈیا بیٹھا ہے, آپ لوگ اینڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ. پی ٹی آئی کے بڑے اچھے پارلیمنٹیرینز, میں نے تمام کی ان پروسیڈنگ دیکھی ہوئی ہیں, کمیٹیز میں آتے ہیں, دے آل آر ونڈرفل پیپل. وہاں پہ اندر کمیٹیز میں ان سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے. نو پھر ناراض نہ ہو جائیں, باہر دیکھتے ہیں جب ان کی گفتگو سنتے ہیں تو میں آئی کوڈنٹ ریلیٹ اٹ کہ یار یہ وہی ہیں جو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں باتیں کی ہیں, گفتگو کی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, اور انٹیلیجنٹ پیپل. باہر جاتے ہیں تو پھر وہی والی چیزیں. سو پارلیمنٹ کی اہمیت وقت کے ساتھ مضبوط ہونے کی بجائے, مطلب اس کو گرو کرنا چاہیے تھا, اس کو ایوولوشنری پروسیس تھا, وہ ڈارون کی تھیوری جو ہے کہ وی آل ایوالو گرو, تو وہ گرو ہونے کی بجائے 80 بندہ نہیں آتا, اور تنخواہ پوری آپ پورے مہینے کے لے رہے ہیں. کہہ رہے کہ جو رویہ ہے پارلیمان کو کمزور کر رہا ہے. چلیں کویسچنز ہو چکا ہے, کر نہیں رہا, اٹ ہیز بین ڈن. جی سینیٹر صاحب اور مروت صاحب سے کہ آپ لوگوں کی ایک ٹاک شو میں لڑائی ہوئی تھی, امید ہے کہ آپ لوگوں کی ابھی راضی نامہ ہو چکا ہوگا. بہت پہلے ہو گیا. تو پلیز اگر آپ ہمارے ہاتھ رہے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر آپ ذرا گلے مل رہے ہیں, کیونکہ ایک تاثر مروت صاحب یوں لگ رہا ہے کہ کلاسا صاحب ریفری بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں, آپ دونوں ایک ساتھ گزارش سنیں. گلے تو میں نے ان کو پاکستان میں لگایا ہی نہیں, میں نے ان کو باکو میں گلے لگایا. وہاں ہماری ملاقات ہوئی, اور ایک واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور آپ یقین کریں ہمارے درمیان اب بھائیوں جیسا تعلق ہے, لہذا میں تو 10 دفعہ اس کو گلے لگانے کو تیار ہوں. چلے آؤ بھائی ایک جپی ڈال ہی لیتے ہیں. اچھا, ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کلاسرا صاحب نے باتیں کی ہے. کلاسرا صاحب, میں پارلیمان کا حصہ ہوں, نیشنل اسمبلی میں. آپ سب کو یاد ہوگا پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے جس طرح پولیس نے دھکے دے کے مجھے گرفتار کیا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل, 2 ہفتے قبل, میں امریکہ میں تھا, پارلیمان کو تالے لگا دیے, باہر پولیس کھڑی ہو گئی ہے. اور یہی رویہ پی ٹی آئی کے دور میں تھا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ مولانا کو جس طریقے سے پارلیمنٹ لاجز سے گرفتار کیا گیا تھا, یہ سارے واقعات, اور اس کی سیاسی پارٹیاں ذمہ دار ہیں. پارلیمان کو جب بھی کوئی بھی کسی بھی دور میں بے توقیر کیا جائے گا, یہ پورے پاکستانی قوم کی بے توقیری ہے. اچھی بات یہ ہے, اور میں ضرور تعریف کروں گا اسپیکر ایاز صادق کی, وہ شفیق بھی ہیں, تمام کو یکساں نظر سے دیکھتے ہیں, اور ان کی کوشش ہے نہ وہ تھی, ہمیں پروڈکشن آرڈر پہ اگلے دن پیش کیا, پھر تمام اجلاس ہم نے. لیکن یہ مسئلہ جو ہے, صرف ہم تنخواہیں نہیں لیتے ہیں, یہ 5-6 لاکھ روپے جو ہے, 6-7 لاکھ روپے بن جاتے ہیں مہینے کے.
آپ کو میں عرض کروں یہ ایک کیس میں ہم 50 لاکھ 60 لاکھ روپے فیس لیتے تھے. یہ ابھی کم ہے مطلب رکن اسمبلی کی ایک کیس میں 50-60 لاکھ روپے ہم فیس لیتے تھے, کروڑ بھی لیتے تھے, 1.5 کروڑ بھی لیتے تھے. وہ وکالت جو ہے ہماری وڑ گئی. ہاں نا, دیکھیں نا یہ ہماری روزی روٹی تھی. اور یہ ایم این اے بننے کے چکر میں یا ایم این اے بننے کی وجہ سے نہ ہم اب پبلک میں جا سکتے, نہ تھڑوں پہ بیٹھ سکتے, نہ کچہریوں میں جو ہے وہ اپنی ادائیگی. پھر سارا دن آپ کے حلقے کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مریض آتا ہے, غریب آتا ہے, پھر بجلی خراب ہے, ٹرانسفارمر جل گئے وہاں ہمارے حلقے میں, تو ہمارے پاس تو کوئی فنڈ نہیں ہوتے ہیں, تو اپنی جیب سے جو ہے ٹرانسفارمر کی مرمت ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں. یہاں لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے اپارٹمنٹ جو ہے رکھے ہوئے ہیں, ملازم ان کے لیے رکھے ہیں. یہ سیاست کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے. یہ 5-6 لاکھ روپے کو دیکھیں سارا لائف سٹائل آپ کا چینج ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا پرائز. مطلب اتنے خرچے بھی کر رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہیں. لیکن جو 25 کروڑ پاکستانی وہ بھی اس طرح سے سیٹسفائی نہیں. جب اراکین اسمبلی سے اس طرح کی بات سنتے ہیں, پارلیمان کو اس طرح آپ نے بتا دیا کہ تالے لگ رہے ہیں, ملک کے سب سے بڑا ادارہ اس کو تالے لگنا افسوسناک صورتحال ہے. چلیں مزید سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی بات ایڈ کر دوں, جو بات شیر افضل مروت صاحب نے کی ہے میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. دیکھ, اف یو وانٹ ٹو ہائر دا بیسٹ پیپل یو ہیو ٹو پے دیم ویل. اب میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ میں 2013 میں واپس آیا پاکستان 2013 میں, اور مجھے $2.5 لاکھ ابو دھابی میں جو جاب تھی, $2.5 لاکھ ٹیکس فری, اور بچوں کی ایجوکیشن بھی اور رینٹ بھی میں نے نہیں دینا تھا. اور وہ جاب بھی بڑی آسان تھی, 3 دن میں گھر سے بھی کام کر سکتا تھا. یہ اینول تھی کہ منتھلی تھی؟ یہ اینول تھی. اس کے بعد پھر میں نے اپنا 13 کی بات بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا. پھر میں نے تو یہ ظاہر ہے, اور خالی پاکستان کی سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ کو 5-6 لاکھ, آپ کی جان جو ہے وہ اس کے اوپر آپ ہتھیلی پہ لے کے گھومنا پڑتا ہے. اتنے زیادہ خطرات ہوتے ہیں, اتنے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سامنے, اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایز اے پارلیمنٹیرین کیا ڈیلیور کیا اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے, اپنے لیجسلیچر, آپ نے کون سے قوانین بنائے, آپ کی کیا کنٹریبیوشن رہی ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر کمیٹیز کے اندر جو تھا. یہ زیادہ بڑا امپیکٹ لے کے آئے گی. بیسکلی تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا ٹاسک ہے ہم اس کو اچھی طرح پرفارم کریں اور اس سے ملک کو فائدہ ہو, بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں میں. تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں, کیونکہ میرے دوستوں اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بینگ جرنلسٹ از اے ٹف جاب. میری وائف بھی مجھے کہتے ہیں کہ روزانہ تو نئے 20 دشمن بنا کے آتے ہیں جن کو تو جانتا بھی نہیں ہے, ود یور زبان, ود یور رائٹنگ, وٹ ایور, بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنخواہیں بے شک 10 لاکھ لیں, 20 لاکھ لیں, بھائی کم از کم 80 لوگ تو ہاؤس میں آنا چاہیے. اب تنخواہ تو پورے مہینے کے لے رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے میرے گھر پہ جو کام کرتے ہیں 2-4 لوگ ہیں, یہ ممکن ہے کہ وہ 4 دن ہیں اور وہ بھی احتجاج کریں, لڑائی جھگڑے کریں, پھڈے کریں, گالی گلوچا. میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ دیکھے ہوں گے آئیں مطلب ہمارے گھر کا جو سٹاف ہے جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے وہ گھر پہ آئے, احتجاج کریں, لڑائی جھگڑے, ایک دوسرے کو کاغذ مارے, کوئی پتھر مارے, کوئی اینٹ مارے, کوئی گالی دے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آئی ایم وٹنس ٹو اٹ. میں ان کی نہیں بات کر رہا, میں ویسے بلکہ شیر افضل مروت صاحب تو احتجاج میں نہیں شریک ہوتے, میں وہاں پہ دیکھ چکا ہوں. اس کے باوجود بھی آپ کو آج کل نہیں ہو رہے, پہلے ہوتے رہے ہیں, آج کل نہیں ہو رہے. آپ کو پوری تنخواہ لیں, پورے پرکس پریویلیجز لیں, ہاؤس میں 80 بندہ بھی نہ آیا, اور ہاؤس کورم یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ ہاؤس کا کورم پورے لوگ ہیں, سارے تیار ہو کے گئے ہیں, کورم پورا نہیں ہے, ہاؤس کی پروسیڈنگ ختم ہو گئی ہیں ود ان 5 منٹس, اور اس پہ پتہ ہے اس کا آپ خرچہ لگا لیں اس دن کی سٹنگ کا کتنا ہوتا ہے. کیا یہ ساری چیز میں اپنے بزنس میں افورڈ کروں گا, اپنے گھر پہ افورڈ کروں گا؟ شیر افضل مروت صاحب بہت اچھے وکیل ہیں, میں تو ان کو, میرے بھی اپنے 2-4 میرے بھی وکیل یہ رہے ہیں, بڑے 2-4 کیسز جیت کے دیے تھے بیفور کمنگ ٹو پارلیمنٹ. آپ کو فیم ملتی ہے سر, اس میں کوئی شک نہیں, فیم ملتی ہے. کس کو اچھا نہیں لگتا کہ ہزاروں لاکھوں, ابھی یہ آئے ہیں سب لوگوں نے اٹھ کے ان کو وہ کیا ہے, ان کا ویلکم کیا, اور کسی کا نہیں کیا ہم میں سے, سپوزلی میں بات کر رہا ہوں. دیٹس اے لیول آف رسپیکٹ یو گیٹ. آپ اس سے پہلے وکیل تھے, اچھے وکیل تھے, سب کچھ تھے, تو لیکن لوگ آپ کو نہیں جانتے. فیم ہیز اٹس اون, اس کی اپنی ایک چوائس ہے, اپنی آپ اس کی لذت ہے. پھر ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے فیسیں لیتے تھے. یس, اچھا مجھ سے نہیں لی تھی بھائی, انہوں نے فیسیں لیتے تھے, فیئر انف. لیکن اس وقت اگر آپ 50 لاکھ لیتے تھے یا 20-30, آج آپ کی مارکیٹ 50 لاکھ والی نہیں ہے, اب آپ 3 کروڑ والے. سو آپ کو جو فیم ملتی ہے, رسپیکٹ ملتی ہے, جہاں پہ جاتے ہیں 4 بندے آپ کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں, آپ کو علاقے میں انسان کس چیز کے لیے آتا ہے اس میں دنیا میں؟ عزت کے لیے آتا ہے نا, کہ 4 بندے آپ کی عزت کریں. سو بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں. یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا ایسے پروفیشن میں آ گئے ہیں, پھنس گئے ہیں, مشکل ہے, 8-10 لاکھ روپے کچھ نہیں ہے. 8-10 لاکھ روپیہ لیتے ہوئے اس ملک میں 37,000 روپے آپ کی وہ ہے منیمم ویجز ہیں.
یہ کلاسرا صاحب سے میری دوستی بہت پرانی ہے، 2009 سے ہے میرا خیال، 2009 سے، لیکن ایک میں گزارش کروں گا، یہ جو شہرت ہے، یہ فیم، یہ وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈول سہانے. میں گزشتہ 2.5-3 سالوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کبھی گاڑی میں میں پھر ہی نہیں سکتا ہوں. پہلے تو بچوں کی زندگی کو تھریٹس تھے، فیملی کو، تو میں نے پاکستان سے باہر ان کو رکھا. اور میں آپ کو الفن کہتا ہوں، آج سے 4-4.5 ماہ قبل ہی میرے لیے راستے میں IED لگائی تھی. مرحوم و مغفور ہوتا اگر وہ راستہ اتفاقاً میں نے چینج نہ کیا ہوا ہوتا. میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں، یہ فیم کی بات، یہاں پہ بڑے موسم شناس بیٹے ہیں آپ، اور عرض شناس ہیں، جو آپ کی فیکلٹی ہے. یہ جو فیم ہے نا جی، یہ شاید لوگوں کو دور سے بڑا مزہ دیتی ہو، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کاش مجھے میری پرانی زندگی مل جائے. یعنی کہ نہ کوئی آپ کو جانتا ہے، آپ جدھر پھرے جہاں جائیں کوئی کسی کی آپ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. آپ یقین کریں، بعض اوقات تھوکتے ہوئے بھی 10 دفعہ ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ کوئی کیمرے میں کیپچر نہ کرے. میں اگر پیٹرول پمپ پہ رک جاتے ہیں نا تو لوگ آ جاتے ہیں جی تصاویر بناتے. اب ہمارے میں سر پہ کوئی سینگ تو نہیں ہے، ان کی محبت ہے، نہ کوئی ہماری اتنی اوقات ہیں، تو لہٰذا کبھی میں نے کسی کو انکار نہیں کیا ہے. ایک پشاور میں ایک دفعہ تصویر اتروانے کے چکر میں، ابھی کوئی 1.5 ہفتے کی قبل کی بات ہے، تو پیٹرول پمپ پہ میں گیا، میں نے واش روم جانا تھا تو دیکھا 2 پیچھے واش روم میں گھس آئے. چلے سوالات کی طرف. جی کیجیے گا. پہلا سوال میرا مروت صاحب سے ہے کہ 2018 میں آپ نے انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑا تھا اور 92 ووٹ آپ نے 92 لیے تھے. 2024 میں 1,17,000 ووٹ آپ کو ملے عمران خان کے نام پہ. تو جس بندے کی پارٹی نے آپ کو اتنی شہرت دی، جس بندے کے نام نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، آپ اسی کی بیوی اور بہنوں کے خلاف اتنا کیوں بولنا شروع ہو گئے؟ اور اتنا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ پارٹی غلط ہے، وہ لوگ غلط ہے، اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے کے آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ ویسے بھی آپ تنگ آئے ہوئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں میں نے شفٹ سے سیاست بہت مشکل کام ہے. ایک منٹ. اچھا سوال ہے، جواب دینا دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے آیا کریں. یہ 2018 کی میرے 92 ووٹ آپ کو کس نے کہے کہ میں نے الفن کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، میں نے زندگی میں 2024 کے علاوہ کبھی ایک بھی الیکشن نہیں لڑا ہے. جو 2018 کی الیکشن ہے، وہ 2018 کے الیکشن میں نے PTI کے لیے اپلائی کیا، ٹکٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کیے، پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا اور ہدایت کی کہ یہ ٹکٹ میں نے فلاں کو دیا ہے، تو جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں انہوں نے ووٹ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو دینا ہے. اشفاق احمد خان مینا خیل قومی اسمبلی کے امیدوار بنے اور میں نے PTI کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا. کاغذات نامزدگی جو میرے تھے جمع ہو چکی تھے، اس کی ڈیٹ نکل چکی تھی، تو یہ 92 ووٹ وہ غلطی کے ووٹ ہر امیدوار کو پڑتے ہیں نشان پہ. اور آپ کو میں اس کی ابھی میں نے وہ کاغذات جمع کیے تھے پشاور میں بھی، یعنی 32 میں، اور لکی مروت کے لیے بھی. تو پشاور میں مجھے 275 ووٹ پڑے ہیں، وہ بھی پھر آپ بتایا کریں نا. جہاں تک آپ نے کہا کہ عمران خان کے نام پہ، دیکھیں یہ پارٹی کو کلٹ نہ بنائیں، یہ کلٹ نہیں ہے. میں نے محنت کی. جب وہ وقت تھا جب PTI تو کیا کوئی عمران خان کا نام ہی نہیں لے سکتا تھا، نہ PTI کا ایجنڈا کوئی پھرا سکتا تھا، تو خیبر پختونخوا سے آغاز کر کے کراچی تک گیا. اس وقت تو میں ہیرو تھا سب کا، PTI کا. اور 2024 کے الیکشن تک آیا، 2 تائی اکثریت لوگوں نے دی، اور جو ہی الیکشن ہوئی ہے اپریل 2024 سے مجھے سائیڈ لائن کیا. کوئی قصور مجھے بتا دینا، میں نے کون سا گناہ کبیرہ کیا کہ محترمہ علیمہ خانم کہتی ہے کہ جی کیوں؟ میں نے کہا ہے کہ میں کسی گروپ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہوں، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کے پیچھے جو ہیں تالیاں بجاؤں. جتنے بڑے جلسے میں نے کیے 9 مئی کے بعد، اتنے بڑے جلسے سوچ بھی کوئی نہیں سکتا ہے کہ PTI میں کوئی آج بھی کر کے دکھا دے. عمران ریاض نے کہا کہ مروت جو ہے وہ تو جو سودا بیچ رہا تھا، وہ سودا جو ہے بکنے والا تھا. تو آج میں پوچھتا ہوں نا، سودا تو آج بھی موجود ہے، کوئی بیچنے والا پیدا کرو نا.
मरवत साहब, अफनान साहब, क्लासरा साहब, आपस की नाराज़गियाँ तो चलती रहती है। हमारा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, जो पैक्ट हुआ है, इसके हवाले से थोड़ा सा हम इधर ये सेशन मुनक्किद करवा रहे हैं ताकि हमारी यूथ को पता चल सके कि अगर मुल्क में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे इस्लामी ब्रदर ममालिक हैं या जो मतलब हमारी अंदर की डेवलपमेंट है, तो इससे इस पैक्ट पे क्या असर पाकिस्तान पे पड़ेगा, पाकिस्तान की यूथ पे क्या पड़ेगा, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर आप लोग क्या देखते हैं इस पर्सपेक्टिव में? बड़ा अच्छा सवाल है। दो तीन चीज़ें, फिर चॉइसेस हमारे हैं। इंस्टेबिलिटी हर उस मुल्क में होगी, आप अगर हम उसको इंस्टेबिलिटी कहते हैं, जहाँ पे जमहूरियत होगी। इसलिए जमहूरियत लाई गई थी कि डिफरेंट 25 करोड़ के लोग एक दूसरे के साथ एक तरह नहीं सोचेंगे। दैट्स हाउ द सोसाइटीज एग्जिस्ट। मुमकिन ही नहीं है कि मतलब मेरे घर में मेरे अपने घर वाले शायद मेरी सोच 1000 गुना मुख्तलिफ सोचते हैं। मैं इंडिया में स्टेबिलिटी है, आपका ख्याल है? आपने उनके पार्लियामेंट की तकरीरें सुनी थी, उनके ऑपरेशन संदूर के बाद जो हुई, आपने सुनी है तकरीरें उनकी? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, उनको देखते नहीं हैं। हर मुल्क के डिफरेंट इशूज़ हैं। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे मुल्क के इशूज़ हैं वही यूके का हो, चाइना को, अमेरिका को, इंडिया को। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम। सो ये जो लफ्ज़ है ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब है कि ज़्यादा सख्त हो जाएगा। आई हेट दिस वर्ड कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में आप यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने लोग एक दूसरे के साथ सोचते होंगे? घर में नहीं चलता मेरे। सो इसको जमहूरियत को हम मीडिया ने भी ख़राब किया, थोड़ा सा सियासतदानों ने खुद भी माशाल्लाह बड़ा तड़का लगाया, इन्होंने भी जिस तरह की इनकी चीज़ें या लोगों को लगा। सो कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, बिलावल साहब, जरदारी साहब, फलां साहब एक टेबल पर बैठ के एक ही बात करेंगे, नहीं करेंगे। ये अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें आप। उसके रीज़न ये कि जिस दिन वो इकट्ठे हो कंसेंसस हो गया, देयर पॉलिटिक्स इज ऑल ओवर। हमेशा पॉलिटिक्स जमहूरियत कन्फ्लिक्ट पे चलती है, कन्फ्लिक्ट उनको सूट करती है और हर बंदे को करेगी। इमरान खान साहब आएंगे, वो कभी नहीं बैठेंगे अपोजिशन के साथ, ये हैं, ये उनके साथ नहीं कर सकते। एक दूसरे को अगर आने लाइटर नोट, अगर ये एक दूसरे को जेलों में डाल के खुश हैं तो आपको क्या मसला है? आप और हमने तो नहीं डाला ना इनको। आपको याद, इमरान खान साहब है, उन्होंने 70-80% पूरी उन्होंने क्यादत जो थी अपोजिशन की जेल में डाल दी। कौन कौन जेल में नहीं था? ये जरदारी साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा साहब थे, उसके बाद साद रफ़ीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मरियम साहिबा थी, नेम एनी बॉडी, कोई एक कोई मिनिस्टर बताए, उन्होंने सबको वहाँ पे जेल में डाला। अच्छा, इनकी बारी लगी, इन्होंने खान साहब को जेल में डाल दिया। खान साहब कल आ जाएंगे, इनको डाल देंगे। सो उनका एक शुगर लगा, उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट है, उनके लिए पॉलिटिक्स। और जेलें उस तरह की नहीं होती जैसे आपकी हमारी हैं। अगर ये इतने होते कि स्टेबिलिटी रखनी है तो बैठ जाते, नहीं बैठेंगे, उनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता, उनकी फॉलोइंग को सूट नहीं करता। ठीक है, क्लास साहब भी आपने जो यूरोप की, अमेरिका की मिसालें दी कि वहाँ पे भी डिवीजन है, लेकिन एक आम आदमी स्टूडेंट यहाँ पे बैठ के ये सोचते हैं कि जो अमेरिका में लोग ज़िंदगी, म्यारी ज़िंदगी है उनका, हमारे यहाँ म्यारी ज़िंदगी क्यों नहीं है? डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर भी है, डिवीजन भी है, लेकिन हमारे यहाँ उस डिवीजन तो नज़र आ रही है। आपने वो बुराइयाँ गिनवा दी, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर। मैं एक सवाल पूछा, जितने सारे बैठे हुए हैं, मैं आई एम कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, मैं बता रहा हूँ, टाट के स्कूलों से पढ़ा हूँ मैं। हमारे यहाँ तो बिजली उस वक्त आई थी जब मेरा ख्याल है मैं मैट्रिक में था, हमने तो दिए पे पढ़ा, हमारी माँ में पैसे देती थी, जो मिट्टी का तेल लो हम लेकर आते थे उस पर पढ़ते रहे। आप लोगों ने तो तब्दीलियाँ कम देखी हैं, क्योंकि आपके दौर डिजिटल दौर ही में आप लोग पैदा हुए, जब मोबाइल फ़ोन था। हम तो टेप रिकॉर्ड के दौर के लोग हैं। टेप रिकॉर्डर आप लोगों ने शायद नवादरात में आप देखते होंगे, अजायब घरों में देखते होंगे। लालटेन आप समझते ही नहीं है कि लालटेन का दौर हुआ करता था, लालटेन की बत्ती में हम पढ़ा करते थे। आप लोगों ने VCR का नाम ही सुना होगा, ये मूवीज़, ये टेलीविज़न जब रंगीन हुआ, कलर, सन 71-72 की बात है। तो ये जब इसके बाद ये स्मार्ट LED, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंटरनेट, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये हमारे दौर में तो थे ही नहीं। हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि मोबाइल फ़ोन आएगा। हमने सुना था सन 1997 में कि मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है और लोग जो हैं वो मोबाइल पे कॉल रिसीव हो। हमारे दौर में तो इस तरह जो हैं घुमाया करते थे, डायल घुमाया करते थे, फ़ोन मिला करते थे। तो लिहाजा जो इनकलाबी तब्दीलियाँ पूरी इंसानियत की गुज़िश्ता 30-35 सालों में हुई हैं। मैं अपने गांव जाया करता था, मुझे 7 घंटे लगते थे। मैं अपने गांव आज 2 घंटों में जाता हूँ। तो ये लक्की मरवत इस्लामाबाद से 2 घंटे का रास्ता है। तो क्या तब्दीली आई है कि नहीं आई है? चलिए नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद इन नौजवानों के सवालात अपने पैनलिस्ट के साथ देखेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पैनलिस्ट के सामने बहुत सारे नौजवान हैंड रेज कर रहे हैं सवालात के लिए। ये आगे जी फर्स्ट रोमन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? सेकंड मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है रऊफ़ क्लासरा साहब से कि क्या पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी मुमकिन है? और थर्ड मेरी एक चंद गुजारिशात जो कि सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से और जनाब शेर अफजल मरवत साहब से हैं, वो ये हैं कि जनाब स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात तो फेस करनी पड़ती हैं। आई एम डिफरेंटली एबल पर्सन, और यहाँ पे मैं इस यूनिवर्सिटी में कायदा यूनिवर्सिटी में मैं डिफरेंटली एबल पर्सन की सोसाइटी को रन कर रहा हूँ एज एन प्रेजिडेंट। सो सर ना सिर्फ कायद आज़म यूनिवर्सिटी में बल्कि इस टाइम पे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ही जो है वो स्टूडेंट्स को मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। एक तो आम स्टूडेंट को तो मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, बट द पर्सन हु आर डिफरेंटली एबल उनकी कुछ ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। अफनान साहब आंसर कीजिए। मैं देखें, पहले तो मेरे भाई जो इकबाल साहब हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक डिफरेंटली एबल्ड होने के बावजूद ये ना खाली एमफिल कर रहे हैं बहुत बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी से, बल्कि ये उसकी जो उस चैप्टर के जो हेड हैं उसको ये लीड भी कर रहे हैं। तो आपको मेरी तरफ से खराज तहसीन। अब जो आपका सवाल था, देखें डिफरेंटली एबल्ड का अगर आप सिर्फ उसका पर्टिकुलर ले लें तो हमने रिसेंटली, क्योंकि कमेटीज़ के अंदर ये बात होती है कभी कभी, तो हमने जो बसेस इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस करवाई हैं उनमें इंश्योर किया है कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं उनको एकोमोडेट किया जाए। हमने जो बस स्टेशंस बनवाए हैं उनमें हमने इंश्योर किया है। फिर हमने ये कहा है कि इस्लामाबाद में तमाम जगहों पे एक्सेस जो है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की को उसी तरह ही मिलनी चाहिए जिस तरह किसी और को मिले। फिर हम ये समझते हैं कि जो बिज़नेस ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर भी इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे फॉरेन ऑफिस के अंदर एक खातून है जो यूएन का जो आपका चैप्टर है, जो यूएन का मिशन है, उसके अंदर वो खातून है और वो भी डिफरेंटली एबल्ड हैं और वो बड़ा अच्छा अपने आप को उधर प्रेजेंट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये तमाम काम जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट मौजूद है। आप लोग हमें बताएं कहाँ कहाँ जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम बेहतर तरीके से आपकी जो है वो खिदमत कर सकें। आप सब के सामने 76 साल की तारीख, एक हमेशा हमने जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं हर दौर में इग्नोर हुए हैं, अपने घर में इग्नोर हो जाते हैं, ये कल्चर रहा है। बल्कि हमारे पठानों में तो फिर जुल्म की इंतहा है कि जिस को जो बीमारी लायक है उसको पुकारते ही उसी नाम से हैं। आप यकीन करें, उसको पुकारते ही उसी नाम से हैं। कोई ब्लाइंड है तो परसों में जो है उड़ूंदूर तो जी उसी नाम से बुला लेते हैं। जो जिसकी टांग लंगड़ा के चलता है तो उसको गुड के पुकारते हैं। यानी उसके जो एब है, जो डिसेबिलिटी है सिर्फ, और इसके लिए कानून साजी की भी ज़रूरत है। और साथ में एक मेरे ख्याल में पीपल पार्टी के दौर में एक अच्छा काम ये हुआ था कि डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए उन्होंने जॉब में कोटा रखा था, और वो कोटा अभी भी है, लेकिन स्टिल मेनी थिंग्स आर येट टू बी डन। मैं एक बात बस ऐड कर दूं कि हमारी एक सेनेटर हैं, सेनेटर कुरतुलैन मरी, शी इज़ डिफरेंटली एबल्ड। उनको पोलियो हो गया था कम उम्र में, तो ये सेनेट तक पहुँचे हैं लोग, और भी जगहों में पहुँच जाएंगे। आप लोग मेहनत करें माशाल्लाह, यहाँ तक आगे भी जाएंगे। सर जर्नलिज्म के बारे में क्वेश्चन अहम सवाल किया और अक्सर हमसे पूछा जाता है, 2-3 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। एक उनमें से ये भी है जो इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, इसको ज़रा डिफरेंटली देखने की ज़रूरत है। अवाम जो है हमसे ना पॉपुलर जर्नलिज्म चाहती है, और मोस्टली मैं कहूँगा, अगर ज़्यादा फिक्र नहीं कह रहा, मेरा ख्याल है मैं अगर उंगलियों पे गिनना शुरू करूँगा ना, कुछ 4-5 के अलावा मुझे नहीं नज़र आता जो कोई पॉपुलर जर्नलिज्म से दूर हो। मैं प्रिंट से आया हूँ। मैं अब प्रिंट की ट्रेनिंग आपकी बड़ी आपकी मुख्तलिफ होती है। आपने जिस बंदे पे भी बात करनी, यू मस्ट हैव द प्रूफ के बगैर आपने बात नहीं करनी। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस वक्त, अगर मैं आपको कवानीन बताऊँ तो आप हैरान होंगे, आप लोग जर्नलिज्म कैसे कर रहे हैं। यहाँ पैमरा है सर, अगर मैं टीवी पे शो करता हूँ पैमरा में आपने आपके बारे में किसी के बारे में मैंने बात, इकबाल साहब के बारे में कोई मैंने गलत बात कह दी है, ये पैमरा में जाएंगे, पैमरा मुझे नोटिस करेगा। मेरे ऊपर 15 केसेस हुए, पैमरा 50 पेशा भुगती, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जीते, क्योंकि मैं सबूत थे, मैंने उतनी बात की जितना सबूत था मेरे पास। एक मुल्क है, रूल है, लॉ है, यू हैव टू अबाइड बाय दोज लॉ। मैंने कहा किस पे बात करनी है, सबूत के साथ। अच्छा, इसी तरह आपके इस वक्त साइबर क्राइम है, आप पे साइबर पे केसेस होते हैं, आपके पे ऊपर डेफेमेशन केसेस होते हैं, वकील बैठे हुए, हमारे भाई बैठे हुए हैं, इतने सारे। अच्छा, 3-3, 4 सजाएं भी हैं, लाखों के जुर्माने भी हैं। इनमें आपने करते हुए आपने जर्नलिज्म करनी है, आप लोगों को भी खुश करना है। दूसरा एक और ट्रेंड आ गया यहाँ पे, गाली दें।
اگلے کے وہ کر دیں, اس کا حشر نشر کر دیں, پھر آپ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. اگر آپ نے اچھے طریقے سے پروفیشنلزم سے خبر کی ہے, اسٹوری کی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس بندے کو کوئی خطرہ ہے یا اس کے لیے کوئی پرابلم ہے. جو بات آپ نے کہنی ہے ثبوت کے ساتھ کہیں. اس ایکسپوز کرنا کسی کو, جو ہم کرتے ہیں, رسک ہیں, تھریٹس ہیں, یس ہیں, میں کم از کم ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا کیا تھریٹس ہیں, کیا رسک ہیں, وہ میری اپنی ایک فلاسفی ہے. ہر پروفیشن میں ہیزرڈز ہیں سر, ہمارے میں بھی ہیں, ان کے بھی ہیں. ابھی گنا انہوں کو آپ نے سن لیا کہ آپ کو بم سے بھی اڑایا جا سکتا ہے, دنیا بھر میں ہوتے ہیں. سو ایٹ لیسٹ آئی بلیو ان کہ دیر شوڈ بی پروفیشنل جرنلزم. وہی خبر کریں, وہی سٹوری کریں جو کریڈیبل ہو, کسی کے بات اوپر وہ بات مت کریں جس کے سب. اور میں ان میں سے چند لوگوں میں سے ہوں جس پہ مجھے تھوڑی سی اپنے اوپر ہلکا سا ایک وہ ہے کہ جو پاپولر جرنلزم نہیں کرتا, واہ واہ کے لیے نہیں کرتا, بلے بلے ویوز کے لیے, فالوئنگ کے لیے. میں سے جرنلزم کرتا ہوں, اچھی لگے بری لگے, اٹس اپ ٹو ایوری ون سر. لیکن پھر بھی آپ کو ویوز مل جاتا ہے. آئی ایم ہیپی. کوشچن جی بالکل سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری جو ابھی آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, صرف ٹیکنالوجی کی حد تک کیوں رہ گئی ہے؟ ہمیں ابھی بھی آج سے 10 سال پہلے بھی بولنے کا حق نہیں تھا, ہمیں آج بھی بولنے کا حق نہیں ہے. جیسے آپ نے بولا کہ ابھی تک ہمیں تھریٹس ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آج آپ نے کسی کے لیے کچھ بات کر لی, کل آپ کو دھمکی ملے گی. پہلا تو میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے, اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے, آپ نے اپنی کنٹری کے لیے کیا لیکن اب آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہے. ایسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے, انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے کیا لیکن پھر انہیں بھی اس چیز پہ ریگریٹ ہوا. جو بھی ہمارے ملک میں آتا ہے وہ اپنے کام کے بعد اپنے کام پہ ریگریٹ کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, نیکسٹ ایک اور کوشچن بھی لے لیں. جی, پروگرام کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک گلوبل ترازو کے اندر تولا جائے, جو پیکٹ سائن ہوا ہے ریسنٹلی. تو جب ہم ود ان دی اسٹیٹ دیکھتے ہیں, ریسنٹلی فلڈ سے گزرا ہے پاکستان, رؤف کلاسرا صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے خود آئی وٹنس ہیں کہ سیت پور, علی پور کے اندر ہم نے لاشیں تیرتی ہوئی دیکھی ہیں, لیکن آن رپورٹ وہاں میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے. اکانومی کی طرف ہیں, آپ کا ایگری سیکٹر بالکل زیرو ہو چکا ہے, لوگ بلو دی پاورٹی لائن جی رہے ہیں, بائنگ پاور زیرو ہو چکی ہے. سیکیورٹی کی طرف آتے ہیں, چند لوگوں کا گتھا, وہ آپ کے 49% آف ایریا کے ایک پروونس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے انہوں نے. پھر آتے ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے کہا کہ سیاست میں آنا اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا ہے. آپ نے بھی مروت صاحب اس بارے میں کہا ہے کہ جب ہمارے پارلیمنٹیرین ہی محفوظ نہیں ہیں تو کیسے آپ مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی کا آپ ٹھیکہ اٹھا رہے ہیں؟ پہلے آپ اپنی ریاست کو سیکیور تو کریں. آپ کی جب اپنے پارلیمنٹیرین محفوظ نہیں, آپ کی اپنی پارلیمنٹ محفوظ نہیں, پارلیمنٹ کو آپ نے تالے لگائے ہوئے ہیں, ان سب چیزوں کے بعد آپ مکہ اور مدینہ کا ٹھیکہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ اس میں گلوبل ترازو میں پاکستان کا کیا وزن ہے ان سب چیزوں کو مد نظر؟ ایک تو آپ کی جو بات بھی آپ نے کی سیلاب کے حوالے سے, آپ نے جو بات کی, ہم نے پورے پاکستان سے بنیر سے لے کے سوات سے لے کے ساؤتھ پنجاب تک سارا ہم نے وہ کور کیا اور متعدد پروگرام کیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں نشر نہیں ہوگا. نہیں, یہ بالکل ہوگا, ان کا بڑا ویلڈ کوشچن ہے. مرزا صاحب, یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے, امن و امان کی صورتحال بہت ساری جگہوں پہ خراب ہے. دیکھیے, جو باتیں آپ نے کی ہے نا کسی حد تک درست ہیں, لیکن بعض چیزوں میں آپ لوگوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہم جیو اسٹریٹجیکلی پاکستان جہاں پہ واقع ہیں اور ہماری جو تاریخ ہے, انگریزوں نے یہاں حکومت کی, ساتھ میں افغانستان ہے, پھر ہم بدقسمتی سے کوئی ورلڈ پاور تو نہیں تھے. 47 میں ہمارے آبا و اجداد نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. اب جن چیزوں میں ہم پنسے ہوئے ہیں بحیثیت قوم, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کب جو ہیں اس قوم کو امن دلا سکیں گے. میں آپ کو یہ عرض کروں, یہی جنگ ہے. جب تک ہم قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں لڑیں گے, ہر ایک شخص تابع قانون نہیں ہوگا اور کوئی قانون سے اباؤ نہیں ہوگا. یہ آئیڈیل ہمارا ہونا چاہیے. امریکہ, فرانس, جتنی بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں آپ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ وہ سب قانون کے تابع ہیں. وہاں قانون سے بالا کوئی نہیں ہے. یہاں پاکستان میں اچھا وکیل کر لیں تو جو اچھا وکیل کر لیتا ہے سنگین سے سنگین کیس میں اپنے بندے کو, اپنے بیٹے کو بری کرا دیتا ہے. فران صاحب, اسٹیبلٹی, ٹیررزم, جب تک ٹیررزم میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیبل ہونا ہے تو ساری چیزوں کو پہلے ہم نے ان ہاؤس آرڈر کرنا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ نیگیٹو سائڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گی, مگر اسی طرح اگر میں مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں جی امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے, جتنی پولرائزیشن امریکہ میں اس سے اتنی پاکستان میں نہیں ہے. لیفٹ اور رائٹ کی اس حد تک ہے کہ چارلی کرک کو مار دیا تو جو لیفٹ والے تھے وہ انہوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا, اس کے اسیسینیشن کو. تو کیا وہ جب لڑنے جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ جی ہم اپنا سارا کچھ صحیح کر لیں گے تو پھر ہم ٹھیکہ لیں گے. جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولا اس دن آپ نے ٹھیکہ لیا اس چیز کا. اگر آپ نے نہیں لینا نہ لے, لیکن میں نے تو لیا ہے, میرے لیے تو وہ زمین مقدس ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو سچویشن ہے اسی کے اندر آپ نے پرفارم کرنا ہے. بنیان مرصوص آپ پہ حملہ ہو گیا, آپ کہیں نہیں جی ہم آپس میں ہمارے بڑے مسئلے مسائل ہیں, ہم ابھی جنگ نہیں لڑ سکتے, ایسے نہیں ہوتا. اور یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے, دنیا کی ہر قوم کے لیے یہی ہے کہ جو آپ کی سچویشن ہے آپ نے اسی کے اندر پرفارم کر کے دکھانا ہے. بڑا ان کا اہم سوال ہے, اس پہ بحث ہونی چاہیے تھوڑی دیر. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے آپ کو سم ٹائم میں ہر قوم میں ہوتا ہے کہ انفلیٹڈ قسم کی ایگو ڈال دی جاتی ہے. یہی کہا گیا کہ ہم بہت بڑی قوم تھے, بہت بڑے لوگ تھے, لیکن بڑے نالائق لوگ ملے, اینڈ وی ول میک یو گریٹ اگین. لوگوں میں ایک پیشن پیدا کیا, اور یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. دنیا میں 2-3 چیزوں پہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا, پاپولرزم کرنا یا پاپولسٹ کرنا بڑا آسان ہے. ایک مذہب کا نام پہ, ایک نیشنلزم کے نام پہ. پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی قتل و غارت ہوئی ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, انہی 2 چیزوں پہ ہوئی ہیں کہ لوگ بڑی آسانی سے ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں. مذہب کے نام پہ بھی آ جائیں گے, آپ کی قوم پرستی کے نام پہ. دنیا بھر میں تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری رہا ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ لائک اٹ اور ناٹ, کہ 3 ممالک کے بغیر پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی, آپ کو ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے وٹ ایور دا کاسٹ. ایک امریکنز ہیں, سعودیز ہیں, چائنیز ہیں, آپ ان سے بنا کے رکھنی ہے. باقی یہ نعرے بڑے پہ یہ اچھے لگتے ہیں, سلوگن بڑے اچھے لگتے ہیں. یہی سعودیز تھے جنہوں نے 98 میں جب آپ نے ایٹم بم کے بلاسٹ کیے تھے, پوری دنیا نے سینکشن لگے, انہوں نے آپ کو تیل بھی دیا, پیسے بھی دیے. دنیا بھر میں کون سے ممالک نہیں کرتے, معاہدے نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس سے آپ کو, میرا یہ خیال ہے, مائی ویو, بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا آپ کو. اس سے آپ کے لیے بہت ساری جابز اپرچونٹی بھی نکلیں گی. سو ان چیزوں کو جب ہم تھوڑا سا غیرت اور ادروائز میں جاتے ہیں پاکستان میں کہ ہم کیوں کریں, ہم سے وہ لے رہے ہیں, ہم نے ٹھیکے لیے ہوئے, تو سر انہوں نے بھی ہمارے ٹھیکے لیے ہوئے, یہ ذہن میں رکھیں. امریکنز نے بھی لیا ہوا ہے آپ کا ٹھیکہ, چائنیز نے بھی لیا ہوا ہے, سعودیز نے بھی لیا ہوا ہے. جنگیں ہوں, چائنیز آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. سر اگر چائنا نہ کھڑا ہوتا اس وقت ہمارے مسائل ہوتے تھے. امریکن اگر اس وقت آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, ٹو بی فیئر, ہماری اپنی جگہ پہ جو بھی تھا, یہ جنگوں میں آپ کے لیے بڑے مسائل ہوتے. ٹرمپ 2 ٹویٹ کر دیتا آپ کے لیے, جو ان کا حشر ہو رہا ہے نا اس وقت, وہ تو ابھی چلو ایک بہت بڑی اکانومی ہے, ملک ہیں, وہ جی اس کے امپیکٹ فیس کر گئے, ہم سے تو امپیکٹ ہی نہیں ہونے. سو ہم اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے. دنیا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے, دنیا ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. سو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ فلاں ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو ہم نے کیوں کر لیا, ہم نے ٹھیکے. یہ ذہن میں رکھیں, انہوں نے بھی ٹھیکے لیے. F-16 کے طیارے آپ کو انہوں نے دیے, امریکنز نہیں دیے, جس کی وجہ سے آپ لڑیں. آپ کو JF تھنڈر وغیرہ کی ٹیکنالوجی سارا کچھ چائنا نے دیا آپ کو. آپ کو بھی میزائل جو آپ نے یوز کیا JF-15 اور JF-10 جو تھے, یہ سارے آپ کو چائنا نے دیا. کل کو چائنا کے ساتھ معاہدہ ہو, ہم نے کہیں ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. GCC کنٹری میں سب سے زیادہ آپ کو ریمیٹنسز آ رہی ہیں. اچھا, پینلسٹ سے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ جو پاکستان کی اس طرح پولیٹیکل سچویشن ہے, جس طرح اندرون خانہ بہت ساری تقسیم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ٹائم نہیں ہے کہ بانی PTI کو جو دیگر سٹیک ہولڈر ہیں, خصوصاً PMLN ہے, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے, ڈائیلاگ کرنا چاہیے؟ یہ افر حکومت کی ذمہ داری ہے. جو لوگ آج اختیار کے اور طاقت کے مالک ہیں, بالخصوص پیپل پارٹی اور PMLN کی قیادت پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک زمانے میں ان لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا, اور اس کے بعد یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فروری 8 2024 کے الیکشن میں PTI کا مینڈیٹ اڑا لیا گیا. خیر جو بھی ہوا, آج جن حالات سے پاکستان دوچار ہے, تو اس سطح قلبی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. کیا ہو جائے گا, 2 سال مزید آپ خان رکھ لیں گے جیل کے اندر, تو کیا اس سے پاکستان کی جو اکانومی ہے, پاکستان کے فارن ریلیشن ہیں, یہ بہتر ہوں گے؟ اور کیوں نہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ ان عداوتوں کو, ان منتقم مزاجیوں کو ایک جمہوری کلچر میں تبدیل کر دیں. اگر پیپل پارٹی اور PMLN اس خواہش کا اظہار کر دے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ خان صاحب خود نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو. افلان صاحب, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ملک کے اندر سیاسی رواداری ہو, ایک دوسرے سے بات چیت کریں. اسی کے سلسلے میں ہم نے چارٹر ڈیموکریسی بھی کیا, اور اس کے ثمرات 2008 سے 18 تک آئے بھی. لیکن بدقسمتی سے جو ہماری سنسیئر آفرز تھیں, چاہے وہ ہم اپوزیشن میں تھے یا حکومت میں تھے, وہ عمران خان صاحب نے ان کو ٹھکرا دیا. جب وہ حکومت میں تھے تو وہ ہم سے ملتے بھی نہیں تھے, ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. جب وہ اپوزیشن میں گئے تو انہوں نے کہا میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں ان سے ملوں گا نہیں. تو دیکھیں تالی تو 2 ہاتھوں سے بچتی ہے نا. ہم تو چارٹر اکانومی کی پیشکش کر چکے ہیں, ہم چارٹر ڈیموکریسی کی کر چکے ہیں. ہم نے بار بار حکومت میں اپوزیشن بار بار اس چیز کو دہرایا ہے, کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں.
لیکن یہ ہو نہیں سکتا نا کہ اگر ایک ہماری کتنی بھی چاہت ہو، اگر اگلا رسپونڈ نہیں کر رہا تو اس سے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا پھر. یہ بڑی پاپولر ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں بات چیت ہونی چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے، اچھے ماحول ہونا چاہیے. 2-4 چیزیں دیکھنے والی ہیں. اگر مجھے یاد ہے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ نے 93 کے الیکشنز کے وقت، انہوں کا نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے. میرے دوستوں کو پتہ ہوگا نیا سوشل کنٹریکٹ کیا تھا. جو ہم نے کیا ہم بھول جاتے ہیں، جو آپ نے کیا آپ بھول جاتے ہیں. اس وقت وہاں ساؤتھ افریقہ میں کہ نیلسن منڈیلا صاحب بہ رہے تھے تو ریکنسیلیشن کی بڑی پاپولیرٹی تھی. سو ٹروتھ ہے ریکنسیلیشن کمیشن بناتے تھے. آپ آئیں اپنے اعترافات کریں، میں نے اتنا لوٹا، انہوں نے اتنا لوٹا، فلان اتنا لوٹا، میرے وہاں سوئس بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں، آپ کے لندن میں پڑے ہوئے ہیں. اوکے فارگیو اینڈ فارگیٹ. یہ مطلب اس طرح کا ایک لوز قسم کی تھی. اعتراف کر لیں جی رؤف نے لوٹا ہے، جی ہاں جی لوٹا ہے، جی آئندہ نہیں لوٹوں گا، فیئر انف، یو آر کلین. ابھی بھی وہ جب آپ کو یاد عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ اس لیے مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جس کے عفنان اللہ صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ سارے ڈاکو چور ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، انہوں نے پیسے بنائے، یہ چاہتے ہیں میں ان کے کیسز ختم کر دوں. عمران خان صاحب کی یہ تقریریں ہیں. خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ نا میرے پہ کیسز جھوٹ ہیں، یہ یہی کہتے ہیں. بھائی صاحب یہ جو بات ہم کہتے ہیں اگر ان تمام لیڈرشپ کو یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جائے کہ ان پہ کیسز ختم کر دیں تو پھر باقی جو آپ کے لاکھوں جیلوں میں پڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. اور خان صاحب کو تو لا کے لیے ان کی جماعت کا نام ہی جیت ہے تحریک انصاف. ان کو تو ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. وہ کہیں گے جناب جو بھی میرے کیسز ہیں آئی ول فائٹ آؤٹ ان دا کورٹ. مجھے نہیں چاہیے آپ کا NRO نہیں چاہیے بینظیر بھٹو والا، مجھے نواز شریف صاحب والا نہیں چاہیے، مجھے زرداری صاحب والا ہے، آپ کی چیزیں نہیں چاہیے. بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قانون وہ ہوئی ہے سر جو آپ کے مخالفوں پہ اپلیکیبل ہو، میرے پہ نہ ہو. اگر جو میں سمجھوں اس قانون. چلیں ناظرین پروگرام ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مہمانوں کے سامنے مزید سوالات بھی رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید سوالات بھی کہتے ہیں کہ پینلسٹ سے کر لیں. جی جو ابھی ریسنٹ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، دیکھیے ایگریمنٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ ڈیٹیرنس کے لیے. جب آپ اپنے ایگریمنٹ کو پبلک نہیں کریں گے تو وہ ڈیٹیرنس کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کی کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ایران کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے اور ایران کے اور باقی ممالک کے جو ان کی آپس میں کلیشز ہیں اور جو وار کا تھریش ہولڈ ہے وہ کتنا کم ہے. تو کیا یہ ایک ریشنل آئیڈیا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے؟ کیونکہ اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک پہ جو سگنیٹری ہے اس پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس کو ایک کلیکٹیو اٹیک سمجھا جائے گا اور کلیکٹیولی اس کو ریٹیلیٹ کیا جائے گا. تو اس پہ اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو بہت شکریہ. میں اس پہ دیکھیں روشنی ڈال دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کا ڈیفینس پیکٹ ہوا ہی اس لیے ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیکیورٹی ماڈل تھا مڈل ایسٹ کا وہ فیل ہو گیا. امریکہ نے قطر پہ 2 دفعہ حملہ ہوا، ان کو پروٹیکٹ کرنے نہیں آئے. لبنان پہ حملہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. سیریا پہ حملہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. عراق پہ حملہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. لیبیا پہ حملہ ہوا، کچھ نہیں ہوا. تو آپ کا جو ایگزسٹنگ سیکیورٹی ماڈل تھا وہ فیل ہو گیا. اب وہاں کے جو میجر پلیئرز ہیں دے آر لوکنگ فار اندر سیکیورٹی سیٹ اپ اور اے ماڈل. اس کے اندر آپ یہ والی چیز فکس ہوتی ہے. اور اسرائیل از کراسنگ آل دا ریڈ لائن. پولیرٹی کس طرح ڈیفائن ہوتی ہے کہ آپ نے آپ کا دفاع اور آپ کی اکانومی. کیا امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے؟ پرچیزنگ پاور پیریٹی کے مطابق چائنا از کراسڈ امریکہ آلریڈی، اور ایٹ بیسٹ 5 سال میں وہ پر کیپٹا کے اوپر بھی آگے نکل جائے گا. دوسری بات کہ کیا دفاع میں دنیا کا سب سے اہم ملک اور سب سے طاقتور ملک امریکہ رہ گیا؟ نہیں. چائنا کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے. رشیا کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے. اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے پاس بڑی بڑی کیپیبلٹیز ہے. تو اٹ از آلریڈی اے ملٹی پولر ورلڈ. اگر یہ ڈیفینس پیکٹ بٹوین سعودیہ اینڈ پاکستان ہوتا ہی نہ، اگر یہ ملٹی پولر ورلڈ نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں اتنا پریشر آتا امریکہ کی طرف سے اور ادھر سعودیہ کو آتا کہ یہ ایگریمنٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے. عفنان صاحب بہت بہت مبارک ہو. میاں صاحب جو ہے نا انہوں نے ہمیں یہاں کا SHO بنا دیا ایشیا کا. تو پورے ورلڈ میں وہ چکر مار رہے ہیں. تو زیری، بولان، خلدار، اتھل، یام پر مسلح افراد کا قبضہ ہے. تو ایریا سیف نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں پر. اور دن دہاڑے وہاں پر جو ہے نا پنجابی یا نان لوکل کو مارا جا رہا ہے. تو میاں صاحب بلوچستان کا دورہ کب کریں گے؟ ایک یہ بتا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی، مروت صاحب سے کوسچن ہے. عمران خان نے ایوب اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا، محمود خان اچکزئی کو اچھا خاصا لتاڑا تھا وہاں پر.
تو کیا یہی سیاست رہ گئی ہے کہ کل کا جو دشمن ہوگا وہ آج کا دوست بن جائے گا، جیسے اپوزیشن لیڈر ہے ابھی محمود خان صاحب وہاں پر آتے ہیں، تو کائنڈلی اس کا جواب دے دیجیے۔ جہاں تک چکزئی صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سیاست میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن سیاست میں ہر وقت میں کسی کے حوالے سے ایسی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے جو 4 سال یا 5 سال بعد آپ کے لیے تانا بنے۔ اور میں تو کم از کم ایٹ لیسٹ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف بدزبانی، میں نے 6-7 ماہ بلکہ 1 سال سے عہد کیا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور وقت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جہاں تک آپ نے بلوچستان میں BLA کی بات کی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی عوام کا ایک فرض ضرور ہے، چاہے وہ بلوچ ہو یا پشتون ہو، ہم نے اپنے فرائض پولیس اور فوج پہ چھوڑے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے، امن ہمارا ہے۔ گھروں میں جو خوف کی فضا ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور 24 سال ہو گئے، 2001 سے 2025 آ گیا ہے۔ لہذا جب تک عوام اس بدامنی کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں سمجھیں گے اور عوام خود نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، میرا اپنا حلقہ ہے، ملیٹنسی کا شکار ہے، میں خود مطلب جب وہاں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو پورے لا و لشکر کے ساتھ پھرتا ہوں، مجبوری ہے میری، ورنہ یہ کوئی کہیں سے بھی گولی آئے گی اور مار دیں گے۔ ہم رات کو سوتے نہیں ہیں، آپ یقین کریں، ہم مورچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، نائٹ ویژن لیے ہوئے ہیں، ڈرونز لیے ہوئے ہیں، ہیوی اسلحہ لگایا ہوا ہے صرف اپنے تحفظ کے لیے۔ اور یہ پاکستانی ہونے کی سزا ہے کہ خود میں نے، میرے خاندان نے اور میری قبیلے نے 142 لاشیں اٹھائی، جس میں میرے والد صاحب کی بھی لاش شامل ہے، لیکن صرف اور پاکستانی ہونے کی سزا ہے، کوئی اور ہمارا گناہ نہیں ہے۔ نظامی صاحب ایک میں اس کی جواب دے دوں، میں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میاں صاحب نے SHO پورا بنا دیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے یہ پہلی دفعہ اس طرح کا کام نہیں کیا، آپ ایٹمی دھماکوں والا معاملہ بھی دیکھ لیں، وہ تب بھی انہوں نے کیا، اور میزائل پروگرام اور بہت ساری چیزیں، اور ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے۔ جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، وہ آپ یہ دیکھیں، جب 2013 میں ہماری حکومت آئی، 2013 میں ہی ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ CM بن گئے بلوچستان کے، اور حالات وہاں پہ نسبتاً بہت بہتر ہو گئے، جو ان کا دور تھا 2-2.5 سال کا۔ لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے جو پالیسی تھی ان کی کنٹینیوشن نہیں ہوئی، اور وہ اس کے بعد جب معاملہ خراب ہوا تو اس کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے میاں صاحب نہیں تھے، تو پھر دوبارہ خراب ہو گیا۔ تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، ان کو بٹھایا جائے، ان سے بات کی جائے، اور اس کا ایک سلوشن ایسا نکالا جائے جس سے ادھر کی جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے، اور اس کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا نا میرے بھائی نے کہ مالک صاحب کا دور بڑا اچھا تھا، عبد المالک صاحب، انہی کے دور میں وہاں کے فنانس سیکریٹری کے بیسمنٹ سے 1 کروڑ روپے کا کیش نکلا، اور نیب کو گننے کے لیے پیسوں کی مشین منگوانی پڑی تھی۔ یہ سب سے اچھا دور تھا۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ ادا کریں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا وائبرنٹ اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے سوالات کیے، ٹوٹل اویئر ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، لیکن یہاں پر ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ جب تک اندرون خانہ سٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی، تو شاید یہ جو اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے، اسے ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔